बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है असेब ज़ादी नॉवल एपिसोड नंबर 1। करने का भरना है। इंसान जो बोता है उसे वही काटना पड़ता है। ये कानूनी फितरत है और इस सामने वाली हकीकत को कोई समझता नहीं या फिर समझना ही नहीं चाहता। दरअसल इंसान हकीकतों से ऐसे ही नजरें चुराता है जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली उसे खाए बगैर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन बिल्ली ने कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं की होती, वो खुली आंखें चल रही होती है और कबूतर उसे नजर आ रहा होता है। लिहाजा कबूतर साहिब अपनी जान गंवा बैठते हैं और शाह साहिब जो कबूतर की फितरत रखते थे, घर में 2 जवान बेटियां अपनी खोंटी से बांध रखी थी और उन्होंने ये समझ लिया था कि इनकी खोंटी बड़ी मजबूत है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दुनिया के किसी हित्ते किसी मजहब की लड़की क्यों ना हो, जब उसकी जवानी मूजुर होकर उबाल खाती है तो सीसा पलाई दीवार भी रेत की तरह बैठ जाती है। और इब्रार शाह अपनी नेक नामी शराफत की बेटी को चादर उड़ाकर ये समझ बैठे थे कि उनकी दोनों बेटियां अंधी, गूंगी और बहरी हैं। दोनों ने डंके की चोट पर मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, मजीद पढ़ना चाहती थी कि बाप की शोलाबार आंखों को देखकर दुम साध कर बैठ गई थी। बड़ी शाजिया थी, पूरे 24 में जाबसी थी। छोटी राबिया थी जिसे 21वां साल लग गया था और दोनों कबूतरियां पूरे मोहल्ले में गटरगू गटरगू करती फिर रही थी। और एक उनकी माँ हाजरा बेगम थी जो बेटियों के बढ़ते कद, बढ़ती उम्रों को देखकर उठते बैठते ठंडी सांसें लेती रहती थी। इब्रार हुसैन शाह का घराना बहुत मुक्सिद था। इलाके में प्रोबसन सनवर की दुकान थी, लिहाजा चूल्हा गर्म रहता था, खाने पीने की तंगी न थी, बस गुजारा हो रहा था। सफेद पोश लोग थे। राबिया को अपनी शादी की फिक्र कुछ ज्यादा खाई जा रही थी क्योंकि बड़ी घर बैठी हुई थी। पहले उसकी शादी को होना था, फिर कहीं जाकर उसकी बारी आना थी। लेकिन बड़ी के जैसे नसीब सो गए हों। खानदान के तमाम लड़के अंधे थे या फिर उनके वालिदैन अंधे थे जिन्हें जो जवान लड़कियां नजर नहीं आ रही थी। हाजरा बेगम को भी दुख खाई जा रहा था और छोटी वाली राबिया फितरतन तनो पसंद वाक़ई हुई थी। जब तक मोहल्ले के 10 घर घूम ना लेती थी उसे चैन ना आता था। वो हर घर की खबर रखती थी कि फुला घर क्या पकाया गया और क्या खाया गया, किसकी बीवी को शोहर से जूते पड़े और किस बीवी ने शोहर की पिटाई कर दी। फिर वो तमाम खबरें अपनी माँ को या बहन को सुनाया करती और इस नए काम पर उसे कभी माँ से बेबहास सुनना पड़ती, कभी शाजियों से हाथों हाथ लेती। तो किसी अखबार में नौकरी कर ले, घर में पैसे भी आया करेंगे और तेरी तबीयत भी बाहो बहा रहा करेगी। एक दिन शाजिया से घूर कर बोली, बाजी तुम भी कमाल करती हो। इंसान को हर वक्त अपने इर्द गिर्द माहौल से बाखबर रहना चाहिए। तुम्हें तो पता है खैरू कसाई का जब उसने बीवी को अपना जोरदार घोंसा मारा तो उस गरीब की आंख जाते जाते बची, और अगर मैं वहां मौजूद ना होती तो दूसरा घोंसा उसकी आंख साया कर चुका होता। उस वक्त मैं उसके सामने आई और गिरा कर बोली, चच्चा हैरू, इंसान बन, हिवान न बन। ये तेरी बीवी है, भेड़ बकरी नहीं जिसे तू पकड़कर छुरी से काट देगा। और मुझे पता चला है कि तू बगैर कलमा पढ़े और बगैर तकबीर पढ़े बकरे की गर्दन काटता है। और तब हैरू घबरा कर बोला, ये झूठ है, बस अपनी बीवी को अब मत कभी मारना वरना ये खबर पूरे मोहल्ले में चला दूंगी कि बस बस अब जा यहाँ से। और फिर मैं तो चली आई, लेकिन नसीबों की फिर शामत ना आई। साला डर गया था मुझसे। राबिया हंसकर बोली, तुम्हारी लैंग्वेज बड़ी खराब होती जा रही है। ये लफ्ज साला इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? अपना अपना तरीकेकार है। जिस दिन बापू ने तेरे मुंह से ऐसा कोई लफ्ज सुना तो सर पर बाल नहीं रहने देगा। अरे वो बापू, वो बेचारा बड़ा शरीफ इंसान है। उसे तो ये भी नहीं पता कि बड़ी की उम्र 24 और छोटी की 21 साल हो चुकी है, लिहाजा एक आदि की शादी कर देना चाहिए। खुदा की पनाह, ये तू हर वक्त ये कुछ सोचती रहती है। चारपाई अपनी है, नींद अपनी है और सोचे भी अपनी है। कुछ भी सोचती हूँ, कौन सा किसी को पता चलता है। तुम्हारा मतलब है कि तेरी शादी कर दी जाए। मेरे नसीब ऐसे कहाँ, पहले जनाब की होगी और पता नहीं कब होगी, फिर कहीं मेरी बारी आएगी। आज सुबह आईना देख रही थी तो 3 बाल सर में सफेद नजर आए, फिर आंखों से 3 आंसू गिरे और सब्र करके रह गई। देख राबिया, मैं तुम्हें एक बात बता दूं,
کہ تم اپنے پاکیزہ سے حیلات چھپا کر رکھا کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ماں ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے ہم دونوں کو گھورتی رہتی ہے، ارے ہم دونوں کی جوانیاں تنگ کرتی رہتی ہیں، غریب خاندان والوں کی اور اپنی برادری کی کوستی رہتی ہیں کہ سالے سب اندھے ہیں۔ اور شازیہ ایک دم ہنس پڑی اور بولی، تو بڑی شریر ہو گئی ہے۔ اچھا باجی ایک بات بتا، یہ جو تو ہر وقت پرانے رسالے پڑھتی رہتی ہے، میگزین اور کتابیں پڑھتی رہتی ہے، اس میں کیا ملتا ہے؟ پڑھ کر دیکھ لینا۔ چند سطریں پڑھنے بیٹھ جاؤں تو آنکھیں دکھنے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں تم نے میٹرک کیسے کیا؟ ارے بے وقوف، پڑھنے سے انسان کا ذہن کھلتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا ذہن بند ہے، اگر یہ کہیں تھوڑا سا کھل گیا تو پورے محلے کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ہاں مجھے یاد آیا، کل آپا سغرا آئی تھی، اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی تھی۔ اچھا ہوا ماں سے اس نے نہیں کہہ دیا، ورنہ تمہیں بہت جوتے بھرنے تھے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ یہی کہ رابعہ کو بولو کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اسے یوں اب گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ کہا تھا اس نے اس سالی آپا کی ایسی کی تیسی، اس کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو میری جوتی کو پرواہ، نیرا مورا لونڈا پیدا کیا اس نے اور بڑا مان کر رہی ہے۔ مارتی ہوں جوتے اس کے لونڈے کے سر پر کہ سالے تو جوان کس پاسیوں نظر آ رہا ہے، تیری ماں اندھی ہے کیا؟ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو۔ میں ابھی آتی ہوں، مجھے ایک بہت اہم کام یاد آیا۔ رابعہ تیزی سے اٹھی، اس کے تیور بڑے خراب تھے۔ ارے سنو، کوئی پھڈا مت کرنا رابعہ، شازیہ چیخی۔ لیکن رابعہ تو کمان سے نکلے تیر کی طرح تھی، وہ سیدھی آپا سغرا کے گھر گھستی چلی گئی۔ ارے رابعہ کیسی ہے تو؟ سنا ہے تیرا لونڈا جوان ہو گیا، تو نے باجی کو یہی بات بتائی ہے نا؟ دراصل رابعہ بات یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ کر کام دھندے پر نہیں جاتا، اتنے جوتے ماروں گی اس سالے کے منہ پر کہ تو بھی نہ پہچان سکے گی کہ وہ تیرا بیٹا ہے، اور آئندہ کبھی تم نے میرے گھر قدم رکھا تو پورا محلہ تماشا دیکھے گا۔ دیکھو بیٹی، میں تمہاری بڑی عزت کرتی ہوں، تو نہ بھی عزت کرے تو مجھے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو کوئی علاقے کی پرنسپل ہے؟ ہاں بول بیٹا، تیرا کام کاج دشمن کا اناج، ذرا گلی میں ملا تو اس کی ساری جوانی کسی برف کے خانے میں دفن کر دوں گی، سالہ ملے تو صحیح کہیں۔ اتنا کہہ کر وہ جس تیزی سے آئی تھی اتنی تیزی سے واپس لوٹ گئی۔ کہاں گئی تھی تو؟ شازیہ اسے گور کر بولی۔ نصیباً بوا کی قمیض کا گلا کاٹ کر دینا تھا، کاٹ آئی ہوں۔ رابعہ مسکرا کر بولی۔ تو آپا سغرا کے گھر گئی تھی نا؟ قسم کھاؤں، رابعہ معصومیت سے بولی۔ ضرورت نہیں، شازیہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ یہ ماں کہاں غائب ہے؟ رات کا کھانا کیا مجھے بنانا پڑے گا؟ پہلے کبھی بنایا؟ اپنے سسرال جائے گی تو جوتیاں ہی کھایا کرے گی۔ ایسے نصیب کہاں؟ سسرال والوں کی صورت دیکھو، میرا خیال ہے کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کون دنیا میں نہیں؟ سسرال والے اور کون؟ کیا انٹ شنٹ بک رہی ہو؟ میں ذرا محلے والوں کی خبر لے آؤں، پتہ نہیں کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کس گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے، صبح سے وزٹ نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر رابعہ تیزی سے باہر نکل گئی اور سمجھ گئی تھی باجی اب اسے پیٹ ڈالے گی۔ وہ سیدھی نصیباً بوا کے گھر جا گھسی اور ہیرو کو گھر میں دے کر بولی، ارے چچا ہیرو، کیا سارا گوشت بیچ آئے، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ مال کم تھا اس لیے جلدی دکان بڑھا آیا۔ تکبیر پوری طرح پڑھتے ہونا چھری چلاتے وقت؟ اور ہیرو مسکرایا، پھر مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، تم اپنی بھوا سے بہت پیار کرتی ہو۔ میں محلے کی ہر عورت سے پیار کرتی ہوں۔ رابعہ مسکرائی۔ اپنی بھوا سے پوچھو کہ میں نے اس دن کے بعد کبھی سے مارا ہو، مار کر دیکھنا، گوشت بیچنا بھول جاؤ گے، پورے محلے میں شور مچاؤں گی کہ چچا ہیرو چھری چلاتے وقت تکبیر نہیں پڑھتا۔ چڑیل کہیں کی، تیرے باپو سے کہتا ہوں کہ رابعہ کی فوراً شادی کر دے، اب بڑی جوان ہو گئی ہے۔ چچا ہیرو تم کتنے اچھے ہو، نیکی کا کام جلدی ہو سکے کر دیا کرو، شریر کہے گی۔ ابے بوا نصیباً تو ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے بیٹی، خدا تمہیں لمبی عمر دے۔ عمر ہی دے اور کچھ نہ دے، ایسی لمبی عمر کو کیا کرنا جو اکیلی اکیلی ہو۔ رابعہ بڑبڑائی۔ کیا کہا بیٹی؟ کچھ نہیں، جا رہی ہوں۔ رابعہ منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے ہیرو کے گھر سے نکل گئی، لیکن اس کی تیز رفتاری اسے لے ڈوبی۔ ہیرو کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے نوجوان سے کچھ اس طرح ٹکرائی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس لیے ہوا تھا کہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی، اور غصے سے جب گرا کر سیدھی ہوئی تو نوجوان کو اجنبی بھایا۔ خود تھوڑا سا گھبرا کر بولی، نواں آیا ہی سونیا؟ جی سوری آپ سے ٹکرایا، دراصل غلطی شاید میری ہی تھی کہ سر جھکا کر چل رہا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ تب رابعہ نے اسے گور کر دیکھا اور بولی، مہمان ہو یہاں کسی کے گھر میں؟ میرے یہاں انکل رہتے ہیں، دوسری بار آیا ہوں۔ انکل فیاض بازار میں کپڑے کی دکان ہے ان کی۔ تو مجھے کیا، کپڑے کی دکان ہو یا جوتوں کی؟
ذرا دیکھ کر چلا کر، ہم بھی بڑے ہیں راہوں میں، نہیں یہ گانا ہی سالہ غلط ہے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے گھر کی طرف بڑھی، دروازے کی دہلیز پار کرتے ہوئے بڑبڑائی، مہمان ہے زوردار، کہاں سے سر پھوڑ کر آ رہی ہے تو؟ حاجرہ بیگم جو خود باہر سے لوٹی تھی اسے گور کر بولی، تمہیں دیکھنے گئی تھی ماں۔ کیوں؟ میں کہیں بھاگ گئی تھی؟ اس عمر میں کہاں بھاگو گی ماں؟ جب بھاگنے کی عمر تھی تو بھاگ نہ سکی اور بابو کے پلڑے بن گئی۔ یہی کوئی اونچا ہاتھ مارا ہوتا تو شاید آج ہم… رابعہ نے منہ بند کیا۔ کیا بول رہی ہے؟ شاید آج ستارے گردش میں ہیں، رابعہ بکھلا کر بولی اور تیزی سے شازیہ کے کمرے میں جا گھسی، اور شازیہ کوئی رسالہ دیکھ رہی تھی، چونک کر سیدھی ہو گئی۔ آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوئی؟ بڑی عزت سے بلا رہی ہو، خیریت ہے؟ زندگی میں پہلی بار ایک گبرو نوجوان سے ٹکرائی، بیچارہ مہمان تھا، آپی رضیہ کے گھر جا رہا تھا۔ تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ کہتے کہتے رکی، کافی شریف بچہ لگا تھا۔ بچہ؟ لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ گبرو جوان سے ٹکر ہوئی تھی۔ میں نے کچھ ایسا کہا تھا، میرے منہ سے کیڑے پڑے، پتہ نہیں باجی میں اس قدر اوٹ پٹانگ کیوں ہوتی جا رہی ہوں۔ تم نے بھی 10 پاس کی ہیں، میں نے بھی 10 تک پڑھا ہے۔ تو کن ذہن ہے اور میں ذہین ہوں، میں کچھ نہ کچھ سوچتی ہوں اور تم کتابیں پڑھ کر عمر ضائع کر رہی ہو، اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ میں سوچتی ہوں تو بہت آگے بڑھ جاؤں گی اور تم بہت پیچھے رہ جاؤ گی۔ کیا یہ میں درست سوچ رہی ہوں؟ اس پر شازیہ نے بڑی گہری نظر سے رابعہ کی طرف دیکھا اور بولی، تمہیں تو بہت بری بیماری لگ گئی، اور ایسی بیماری ان لوگوں کو لگتی ہے جو ان قریب پاگل ہونے والے ہوں، ذہنی توازن کھونے والے ہوں۔ ان کی شروعات سوچنے سے ہوتی ہے۔ سوچنا ایک بیماری کا نام ہے، یعنی کہ ہاں ہر وقت سوچنے والا انسان جو دوسروں کے بارے میں غلط اور اپنے بارے میں بہتر سوچتا ہو، اسے سوچنا بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ میں ماں سے کہہ کر تمہیں کسی ذہنی امراض کے اسپیشلسٹ سے چیک کرواتی ہوں۔ خدا کی پناہ، کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ میں نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے۔ شازیہ بہت سنجیدہ تھی، اور رابعہ نے ہنسنے کی کوشش کی، اور شازیہ نے اسے تیز نظر سے دیکھا اور بولی، میری پیاری بہن، خدا تم پر رحم کرے، میں آج ہی تمہارا کچھ کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر شازیہ اٹھی، اس نے زور سے ماں کو آواز دی، ارے باجی کیا کر رہی ہو، میری بات تو سنو۔ رابعہ بکھلا کر بولی، لیکن شازیہ کمرے سے نکل گئی۔ خدا رحم کرنا، رابعہ بڑبڑائی۔ پھر کچھ دیر کے بعد شازیہ کے ساتھ ماں کو دیکھ کر رابعہ نے آنکھیں چپکی۔ حاجرہ بیگم نے بیٹی کو تیز نظر سے گھورا اور بولی، سنا ہے تمہیں سوچنا بیماری ہو گئی ہے، اور شازیہ کہہ رہی ہے تمہیں کسی ڈاکٹر یا حکیم کو دکھانا چاہیے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے تمہیں کسی ڈاکٹر حکیم کی ضرورت نہیں، ہمارا خیال ہے تمہارا ذہنی توازن درست کرنے کے لیے جوتیوں کی ضرورت ہے۔ اتنا کہہ کر حاجرہ بیگم نے پاؤں سے جوتی اتاری اور قہر درویش بنی رابعہ کی طرف بڑھی۔ کیا کر رہی ہو ماں؟ رابعہ بکھلا کر بولی، اور حاجرہ بیگم نے بڑی زور سے جوتی رابعہ کے سر پر دے ماری۔ ماں، رابعہ سٹپٹا کر بولی، لیکن حاجرہ بیگم نے دوسری جوتی زور سے رابعہ کے سر پر دے ماری اور گھرا کر بولی، امید ہے دماغ درست ہو گیا ہوگا، اگر کوئی کسر رہ گئی تو اسے تیرا باپو درست کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حاجرہ نے جوتی کو پاؤں میں پہنا اور رابعہ کو گھورتے ہوئے باہر نکل گئی۔ رابعہ شرمندہ سی ہو گئی، اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اپنی باجی کو گھورا۔ یہ سب کیا تھا؟ ماں کا اپنا طریقہ علاج۔ وہ کہتی ہے کہ سوچنی بیماری کا علاج جوتیوں سے کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، کچھ کہنا ہی تھا تو آپ خود برا بلا کہہ لیتی۔ شٹ اپ، اور آئندہ ایسی بےہودہ گفتگو مجھ سے مت کرنا۔ ماں تو جوتوں سے علاج کرتی ہے، میں تھپڑوں اور گھونسوں سے علاج کرنے کی عادی ہوں۔ آپ یہ گفتگو کیا سنجیدگی سے کر رہی ہو؟ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ شازیہ گرائی اور رابعہ سر ہلا کر باہر جاتے ہوئے بولی، موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ وہ گھر سے باہر نکل گئی اور سیدھی آپی رضیہ کے گھر جا گھسی۔ آداب آپی، کیسی ہیں؟ تم سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے نا؟ ایک دم خیریت، لیکن کیا بیٹی، آپ کے ہاں زیتون کا تیل ہوگا؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے سر میں ڈالنا ہے، مجھے کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ زیتون کا تیل سر میں نہیں ڈالا جاتا، ویسے سلمہ سامنے کمرے میں ہے۔ آپ کتنی اچھی ہیں آپی، دراصل مجھے سلمہ سے کام تھا۔ رابعہ مسکرائی اور سامنے والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپی رضیہ نے سر جھٹکا اور بڑبڑائی، رابعہ ہے پورے محلے کی رونق۔ ادھر رابعہ جیسے ہی سلمہ کے کمرے میں داخل ہوئی، وہیں ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ وہیں اجنبی مہمان کمرے میں موجود تھا اور سلمہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ آؤ آؤ، رک کیوں گئی؟ یہ میرے کزن اشر صاحب ہیں، اچھے ہیں، اور میں ان سے پہلے مل چکی ہوں۔ یہ وہی ہیں۔ اشر نے سلمہ کی طرف دیکھ کر رابعہ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، تو جناب یوں ملی تھی اشر صاحب سے۔ رابعہ سنجیدہ سی صورت بنائے سلمہ کے پہلو میں آ بیٹھی۔ سامنے صوفے پر اشر صاحب براجمان تھے۔ میرے خیال میں آپ دونوں میرے یوں چلے آنے سے ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ اشر، یہ میری دوست رابعہ ہے جسے آپ گلی میں اتفاق سے مل چکے ہیں۔ آپ کی دوست بہت اچھی ہے، اشر بولا۔ یہ اتنی اچھی بھی نہیں جتنا آپ سمجھ بیٹھے ہیں۔
اگر آپ نے یہ نہ بتایا ہوتا کہ آپ کس گھر کے مہمان ہیں تو چاروں شانے گلی میں چت پڑے ہوتے۔ ارے نہیں، یہ ایسی نہیں لگتی۔ اشر مسکرا پڑا اور رابعہ خود بھی مسکرائی، پھر اشر کو مخاطب کر کے بولی، آپ کو 6 کا پہاڑا آتا ہے؟ جی، میرا مطلب ہے کہ میں نے BA کیا ہے اور 6 کا پہاڑا نہیں آتا، اور خیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر رابعہ اٹھی اور بڑی تیزی سے باہر نکل گئی۔ کمال کی دوشیزہ ہے، اشر حیرت سے بولا۔ کمال کی نہیں، شیدائی ہے، کھلنڈری ہے، محلے کے تمام گھر نہ پھرے تو اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہ تو واقع منفرد بات ہے کہ ہر گھر کی خبر گیری رکھتی ہے۔ آپ کی یہ دوست مجھے بڑی پسند آئی۔ تب سلمہ نے چونک کر اشر کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، بڑی خطرناک لڑکی ہے اور خط چھٹ بھی ہے، ایک دم لڑکا۔ میرے ساتھ اس نے میٹرک کیا، ہر روز لڑائی جھگڑا۔ ایک دن تو اس نے کمال کیا، مس شہناز نے اسے 5 منٹ کلاس میں سزا کے طور پہ کھڑا رکھا، اور اتنا کہہ کر سلمہ خود ہی مسکرا پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ اشر حیرت سے بولا۔ پھر یہ ہوا کہ میڈم شہناز سکول میں تھی اور رابعہ اس کے گھر میں۔ معلوم نہیں ان کے شوہر کی کان میں کیا پھونک ماری کہ ان کے شوہر نے تیسرے دن اپنی بیوی کو سکول ہی نہ آنے دیا۔ بعد میں رابعہ نے بتایا کہ اس نے پرنسپل عباس شاہ سے اس کی بیوی کے تعلقات پیدا کر دیے تھے، اور ایک شوہر نے اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی بیوی کی خاموشی سے سکول سے ملازمت ختم کرائی، اور پھر یہ واقعہ سکول میں بڑا مشہور ہوا، اور ہر میڈم رابعہ سے محتاط ہو گئی، کیونکہ ہماری تمام ٹیچرز شادی شدہ تھی، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ رابعہ نے اپنی سکول سے ٹاپ پوزیشن لی تھی۔ حیرت انگیز، اس حد تک خطرناک ہے آپ کی دوست؟ اشر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس لیے آپ زیادہ متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں، ورنہ تماشا بھی بن سکتے ہیں۔ سلمہ نے اشر کو وارننگ دی، اور اشر مسکرا پڑا اور بولا، مجھے خطروں سے کھیلنے کی پرانی عادت ہے، مزہ آئے گا۔ کیا مطلب؟ سلمہ حیرت سے بولی۔ اشر بیٹے، کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ باہر سے آپی رضیہ کی آواز ابھری اور وہ دونوں کمرے سے نکل آئے۔ کھانے کے دوران آپی رضیہ بولی، رابعہ آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس نے زیتون کا تیل سر میں ڈالنا ہے، لیکن میں نے اسے کہا زیتون کا تیل سر میں نہیں ڈالتے، وہ ایسی ہی سرپری اوٹ پٹانگ واقع ہوئی ہے۔ سلمہ نوالا چباتے ہوئے بولی، مجھے بہت پسند آئی اس کی شخصیت آنٹی۔ اشر مسکرا کر بولا، پورے محلے کا دکھ لیے ہوئے ہے، ہر ایک کے کام آنا، خوشیاں بانٹنا اس کا کام ہے، لیکن کیا آنٹی؟ اس کی اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا مطلب ہے غیر سنجیدہ سی لڑکی ہے، کہہ کچھ رہی ہے اور عمل کچھ اور کر رہی ہے۔ آپ اسے غیر متوازن ثابت کرنا چاہتی ہیں آنٹی۔ شاید کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، لیکن تم کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہو اس میں؟ میاں اشر صاحب ذرا ہٹ کر ہے، منفرد شخصیت کی مالک۔ اشر مسکرایا، ذرا ہاتھ پو بچا رکھیے۔ اپی رضیہ خود بھی مسکرائی، اور سلمہ نے چونک کر اشر کی طرف دیکھا جو کھانے میں دھیان دیے ہوئے تھا۔ پھر کھانا خاموشی کی نظر ہوا، اور اشر یہ کہہ کر گھر سے نکلا کہ وہ انکل کے پاس دکان پر جا رہا ہے۔ یہ کچھ سنجیدہ نہیں ہو گیا رابعہ کے بارے میں؟ اپی رضیہ پرتفکر انداز میں بولی، میں نے بھی کچھ ایسے ہی محسوس کیا ہے۔ پتہ نہیں آج کی نسل کو کیا ہو گیا، خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر باہر منہ مارتے ہیں۔ لیکن امی، اشر کی تو منگنی اپنی حالات ذات سے ہو چکے ہیں، آج کل کے لڑکوں کا کیا بھروسہ، کب انکار کر دیں۔ اپی رضیہ برتن سمیٹتے ہوئے بڑبڑائی، اور سلمہ مسکرا پڑی۔ اس کی مسکراہٹ بہت گہری تھی، جیسے عالم تصور میں اشر کو رابعہ کے ہاتھ پٹتے دیکھ رہی ہو۔ گلی میں ایک شور مچ گیا تھا، کیونکہ آپا سغرا کے بیٹے نذر حسین کو رابعہ نے پیٹ ڈالا تھا۔ سینڈل اس کے منہ پر، چہرے پر مار مار کر اسے لہو لہان کیا۔ گلی کے چند نوجوانوں نے نذر حسین کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دھکیلتے ہوئے کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ پوری گلی کی عورتیں اور بوڑھے گھروں سے باہر آئے تھے، اور رابعہ کہہ رہی تھی، ساری گلی کے سارے محلے کے لڑکے جوان ہوئے ہیں، اس الو کے پٹے پر کیا جوانی الگ سے آئی ہے کہ ادھر ادھر مٹکتا اور ٹاپتا پھرتا ہے۔ دوبارہ مجھے آنکھ ماری تو پورے خاندان کی آنکھیں پھوڑ کر رکھ دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے کے اندر چلی گئی۔ بس جو کچھ ہوا تھا اچانک ہوا تھا، اور کسی کو اصل واقعے کا علم نہیں ہوا تھا۔ بس ایک شور مچا تھا، اور گلی والوں کو اس وقت علم ہوا جب گلی کے کچھ نوجوان نذر حسین کو پکڑ کر لے جا رہے تھے، اور پھر انہوں نے بپری ہوئی رابعہ کو اور اس کے الفاظ سنے تھے۔ آپا سغرا اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اور رابعہ کو کوس رہی تھی۔ اندر شازیہ صحن میں کھڑی رابعہ کو گو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ تھوڑی سی ورزش کی تھی۔ یہ محلے والے، یہ گلی اپنی ہے، یہاں رہنے والے اپنے ہیں، کیوں دشمنیاں مول لے رہی ہو؟ دیکھو آپا سغرا نے باہر شور مچا رکھا ہے، تم نے اس کے بیٹے کو بڑی بے دردی سے مارا ہے۔ آنکھ مارتا ہے سالہ، رابعہ پورا سا منہ بنا کر بولی۔ اس نے تمہیں آنکھ نہیں ماری ہوگی، تو خود اس کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہارا بار بار اندر باہر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے آپا سغرا کی شکایت کا بدلہ لیا ہے۔ اس نے آنکھ ماری تھی، رابعہ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی آگے بڑھی، آپا سغرا سینہ پیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور چیخ کر بولی، ارے خاجرہ دیکھو،
हाजरा घर में नहीं। राबिया चीख कर बोली, फिर आपा सुगरा की तरफ उंगली उठाकर गराई। अपना सीना मत पीटना है तो अपने खरामजादे बेटे की जवानी को पीट, जो वक्त से पहले जवान हो गया है और मोहल्ले की जवान लड़कियों को आंखें मारता फिरता है। इस बार तो छोड़ा, अब उसने जलील हरकत की तो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर बंद करवा दूंगी। अब जा, माँ के घर आने से पहले अपने घर चली जा, वरना ऐसा ना हो मैं सीधे पुलिस स्टेशन चली जाऊं। मोहल्ले की शरीफ और मोतब लड़की हूँ और एक नेक इंसान इब्रार हुसैन शाह की बेटी हूँ, जिनकी इज्जत पूरा इलाका करता है। और फिर मैं तुम्हारी बहुत भुगरत करती हूँ। तू मेरी माँ जैसी है, इसलिए तेरे बेटे को चंद जूते मारकर छोड़ दिया। और आपा सुगरा मजीद नर्वस हुई क्योंकि उसने खुले अल्फाज में पुलिस स्टेशन जाने की धमकी दी थी। वो खामोशी से वापस लौट गई। ये हुई ना बात, राबिया बोली। खुदा की पनाह, राबिया तेरा क्या बनेगा, मकबरा, और वो भी शानदार। लेकिन बाजी तुम क्यों खून जलाती रहती हो? असल में ये जिंदगी है, इसको जिंदगी कहते हैं। मेरा ख्याल ये है ये बात बापू तक पहुंचेगी। तुमने नजर हसैन को बहुत मारा, उसका चेहरा और सर दोनों पूरी तरह जख्मी हैं। घर का मामला तुम्हारे सुपुर्द है, बाकी पूरी दुनिया से खुद निपट लूंगी। अचानक दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई। देखो अब कौन आया, लेकिन खुदा के लिए अपनी तबीयत पर कंट्रोल रखना, शाजिया जो परेशान थी उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। और बाहर पुलिस के 2 आदमी खड़े थे। क्या बात है? इब्रार हुसैन शाह की बेटी राबिया बेगम से मिलना है। क्यों मिलना है? उसने एक नौजवान नजर हुसैन को जख्मी किया। उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। बड़ा बेरा गर्क, तेरा खाना खराब, तुम मरे नजर हुसैन, तेरी कब्र में बिच्छू घुस जाए। राबिया चीख पड़ी और पुलिस वाले घबराकर 2 कदम पीछे हटे। इसे क्या हुआ? अंदर से शाजिया की आवाज उभरी और फिर वो बाहर दरवाजे तक आई और बाहर पुलिस को देखकर परेशान हो गई। नजर हुसैन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। राबिया चिल्लाकर बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं खुद जाऊंगी। घर वालों को खुद संभाल लेना, आ जाऊंगी, पुलिस वाले मुंह में नहीं डालेंगे। अरे चलो, आखिरी अल्फाज उसने पुलिस वालों से कहे थे। ये मेरी चादर ले लो। शाजिया ने सर से चादर उतारकर राबिया को दी। ये पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी, शरीफ लड़कियां थाने नहीं जाती। एक आवाज उभरी और ये आवाज अशर की थी, जो करीब चला आया था। तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। अशर राबिया से बोला और राबिया ने बड़े मशकूनाना अंदाज से अशर की तरफ देखा। जनाब, इंस्पेक्टर साहिब ने राबिया बेगम को लाने के लिए कहा है। एक पुलिस वाला बोला। तुम चलो, मैं खुद इंस्पेक्टर से बात करूंगा, अशर बोला था। और यूं अशर दोनों पुलिस वालों को लेकर चला गया। गली की तमाम औरतें बाहर निकल आई थी। उन्होंने शुक्र अदा किया और राबिया पुलिस स्टेशन नहीं गई थी और किसी को ये इल्म नहीं था कि ये नौजवान कौन था। अंदर चलो। शाजिया ने राबिया का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन राबिया ने उसका हाथ झटका और तेजी से आपा सुगरा के दरवाजे पर जा पहुंची। बाहर निकल, खाना खराब की बच्ची, वो तेरा यार जिसे नई नई जवानी आई है थाने रिपोर्ट लिखवा बैठा है। और तू कान खोलकर सुन ले, अगर मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा तो तेरे पूरे खानदान के कपड़े इसी गली में बना डालूंगी। मैं तेरी इज्जत करती थी, तुझे घर आकर समझाया था कि बेटे हरामी को संभाल। मुझे आते जाते आवाजें कसता है, आंखें मारता है और बेसुरे गाने गाता है, लेकिन तेरे पल्ले मेरी कोई बात नहीं पड़ी। मैं इस मोहल्ले की इज्जत हूँ। अगर पुलिस दोबारा मेरे दरवाजे तक आई तो तेरा ऐसा स्यापा करूंगी कि तेरे अबाऊ अजदाद कपड़े फाड़ कर बाहर निकल आएंगे। आपी रसिया और सलमा घरों से निकलकर उसके करीब पहुंची। उसका हाथ पकड़कर ऊंची आवाज में आपी रसिया बोली, तू इस पूरे इलाके की इज्जत है। कौन लेकर जाएगा पुलिस स्टेशन? अशर गया है, सब संभाल लेगा। तू अंदर चल। यूं मुंह मारी करते अच्छी नहीं लगती। रात को मर्द घरों में आएंगे तो बात करेंगे, मैं इसके लिए खुद ही काफी हूँ। राबिया पांव पटक कर बोली और घर की तरफ आ गई। शाजिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। बस अब खत्म करो। और ये नौजवान कौन था? मोहल्ले में पहले कभी ना देखा इसे। आपी रजिया के घर का मेहमान है, अशर नाम है उसका। राबिया लापरवाही से बोली। शाजिया ने बगौर राबिया का चेहरा देखा और बोली, मुझे तुम्हारे ये तौर तरीके पसंद नहीं। आज अगर वो नौजवान वक्त पर ना आता तो क्या होता? पुलिस स्टेशन पहुंच जाती और वहां जाकर उस हरामजादे को मारती। उसे बताती कि तेरा नाम नजर हुसैन नहीं, एक हरामजादा है, लड़कियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है। कहाँ है तू? जरा सामने आ। अरे मैं बाजार क्या गई, पीछे तूने पूरा मोहल्ला सर पे उठाया। खाजरा बेगम की चीहो पुकार बाहर से उभरी और फिर सर पीटती हुई सीधी बेडरूम में चली आई। उसने पहले कि खाजरा बेगम पाँव से जूती उतारती शाजिया बोल पड़ी, तेरी बेटी कोई फालतू चीज है क्या कि कुत्ते बिल्ले उसका रास्ता काटे? आपा सुगरा का बेटा इसे हर रोज छेड़ता और तंग करता था। राबिया ने मुझसे कहा। फिर राबिया ने आपा सुगरा से शिकायत की, लेकिन वो उल्लू का पट्टा बास ना आया। पता नहीं उसे कौन सी शय नुक्ते नहीं देती कि गली में पिटा, अब उसे सुकून आ जाएगा। पुलिस क्यों आई थी? खाजरा बेगम रख्वासी होकर बोली, क्योंकि बड़ी बेटी के तेवर उसने देख लिए थे
اس حرامزادے نے پولیس میں اپنے سر پھٹنے کی رپورٹ لکھوائی۔ آپی رضیہ کے گھر کوئی مہمان آیا تھا، وہ پولیس اسٹیشن گیا، شاید معاملہ سیدھا ہو جائے۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں اس لڑکی سے، کیا ضرورت تھی اسے پیٹنے کی؟ ضرورت تھی، بے حد ضرورت تھی، تاکہ آئندہ کسی کتے بلے کو راستہ کاٹنے کی حرارت پیدا نہ ہو۔ اور اب شور مت بچا، یہ تیری بیٹی ہے، تیری بیٹی تو نے اسے اپنی کوکھ سے پیدا کیا، اس لیے آئندہ اس پہ ہاتھ مت اٹھانا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو شاید میں اسے جان سے مار دیتی۔ حاجرہ بیگم سہم گئی اور منہ میں بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شکریہ باجی، تیری زبان ماں جلد ہی سمجھ لیتی ہے، اور تو اپنی مزاج کو ٹھنڈا رکھا کر، ورنہ ایک دن تجھے پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، اس گھر کے تو نصیب جل گئے ہیں جو ایسی لڑکی پیدا کر لی۔ باہر سے حاجرہ بیگم کی آواز ابھری۔ دونوں بہنیں تیزی سے کمرے سے باہر آئی اور ان کے صحن میں حاجرہ بیگم کے سامنے اشر نامی ایک نوجوان کھڑا تھا، جو کہہ رہا تھا، پولیس انسپیکٹر کو میں نے اپنی زبان میں سمجھا دیا، پھر میں نے اس کے اوپر والوں کو فون کر کے انسپیکٹر سے بات کرائی۔ امید ہے گلی کے لوگ رات کو واپس نکل کر بات چیت کر کے اس معاملے کو ختم کر دیں گے۔ اگر میری پھر ضرورت پڑے تو رابعہ جانتی ہے کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے ہی واپسی کے لیے مڑا، شازیہ بول پڑی، ٹھہریے، میں آپ کو بغیر چائے پیے نہیں جانے دوں گی۔ ماں تم چائے تیار کرو۔ پھر اس نے اشر کی طرف دیکھا اور بولی، آئیے تشریف رکھیے۔ شازیہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ تشریف رکھیں، اور اشر بیٹھ گیا۔ رابعہ اور شازیہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کو بہت زحمت اٹھانا پڑی، یہ لڑکی ذرا وکھرے ٹائپ کی بنی ہوئی ہے۔ نظر حسین تھا اس لڑکے کا، اسے میں نے سمجھایا، اس کا کہنا ہے کہ رابعہ کو اس نے کبھی نہیں چھیڑا اور نہ ہی کبھی آواز کسی۔ اس نے راہ چلتے مجھے پکڑ کر پیٹ ڈالا۔ بہرکیف تقریباً بات ختم کرایا ہوں، اور ہاں آپ کی بہن نے مجھے 6 کا پہاڑا یاد کرنے کو کہا تھا، لیکن میں 6 کا پہاڑا کیوں یاد کروں؟ اشر مسکرا کر بول اٹھا۔ شازیہ مسکرا پڑی اور بولی، یہ بہت ہی اوٹ پٹانگ واقع ہوئی ہے، اس کی باتوں پر توجہ دینے والا انسان پاگل ہو جاتا ہے، اس لیے میں ایک کان سے سنتی ہوں، دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اشر مسکرا دیا، پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میں گاؤں سید پور سے آیا ہوں، ضرورت سے زیادہ کچھ پڑ گیا ہوں، وہاں اب دھم گھٹتا تھا اور شہر والے مجھے قبول نہیں کر رہے۔ ایک جگہ بات چلی ہے، شاید ملازمت مل جائے گی، میں صبح نماز پڑھ کے خدا سے دعا کروں گی۔ شازیہ صدق دل سے بولی اور اشر اس کی اس پاکیزہ سادگی پر مرمٹا۔ اس نے بڑی عقیدت سے شازیہ کی طرف دیکھا اور بولا، میں مٹھائی لے کر گاؤں آؤں گا آپ کے لیے، لو بیٹی چائے لے لو۔ حاجرہ بیگم چائے کے برتن لیے اندر داخل ہوئی۔ ماں جی آپ نظر حسین کی والدہ کو بلوا لائیے، اشر بولا۔ اچھا بیٹی ابھی بلوا کر لاتی ہوں۔ حاجرہ بیگم سینٹر ٹیبل پر برتن رکھ کر واپس لوٹ گئی۔ چائے تیار کرو رابعہ، شازیہ بولی، اور رابعہ نے چائے کے 3 کپ تیار کیے اور ایک اشر کو دیا اور دوسرا شازیہ کو دینے کے بعد خود بھی اپنا کپ اٹھایا۔ اشر اسی لمحے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، یہ پھڈے باز حسینہ آپ کو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رابعہ مسکرا دی، اس کی طبیعت میں تنو پسندی بہت زیادہ ہے۔ شازیہ بولی، یہ ایک نفسیاتی کیس ہے، کچھ لوگ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسی حرکت کرتے ہیں۔ اشر رابعہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، مسٹر اشر صاحب، مجھے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ نے جو کرم نوازی کی یہی بہت کافی ہے، ورنہ میں کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتی۔ خود جا رہی تھی پولیس اسٹیشن، وہ تو آپ کو شریف انسان سمجھ کر بات مان گئی، ورنہ پولیس اسٹیشن میں ہی ڈیر کر ڈالتی نظر حسین کو۔ شکر کرے آپ کی وجہ سے بچ گیا، چپ رہو۔ شازیہ نے اسے ڈانٹا اور اسی لمحے آپا سغرا کو لیے حاجرہ بیگم اندر آئی۔ وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ آنٹی آپ کا بیٹا گھر آ جائے تو اسے کہنا کہ رپورٹ واپس لے لے، پڑوس کا معاملہ ہے، بڑھ گیا تو آپ لوگوں کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ اچھا بیٹی وہ گھر نہیں آیا، جیسے ہی آیا فوراً تمہارے کہنے پر عمل کروں گی، بس میں نے یہی کہنا تھا۔ اچھا بیٹے۔ اور آپا سغرا جان بچتے دیکھ کر واپس لوٹ گئی۔ پھر اشر نے کپ سینٹر ٹیبل پہ رکھا اور اٹھتے ہوئے بولا، محلے میں دھنگا فساد کرنے والے کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ اتنا کہہ کر اس نے شازیہ کی طرف دیکھا اور بولا، چائے کا شکریہ، ملازمت مل گئی تو آپ کو مٹھائی ضرور کھلاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ رخصت ہوا اور اسی لمحے شازیہ نے رابعہ کو تیز نظروں سے گورا۔ بے وقوف ہو ایک دم، اب اس نے کیا کیا؟ حاجرہ بیگم بولی، کچھ نہیں ماں، جوانی میں ابال زیادہ آ گیا ہے۔ شازیہ برا منہ بنا کر بولی اور حاجرہ بیگم رابعہ کو گورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ تب شازیہ نے رابعہ کو گورا اور بولی، انسان کے اندر اخلاقی قدریں بھی ہوتی ہیں، اگر اس نے ایک بات اپنے تجربے کے بنا پر کہہ دی تھی تو تم اس کے گلے پڑ گئی، کیا سوچے گا کہ کس قدر بری لڑکی ہے، اس نے مجھ پہ طنز کیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، ہو سکتا ہے اس نے تم سے مذاق کیا ہو،
کیونکہ تم پہلے اسے اچھے حالات میں نہیں ملی تھی۔ میری پہلی ملاقات گلی میں ہوئی، دوسری چند لمحوں کی ملاقات سلمہ کے گھر میں ہوئی، لیکن آپ جناب سے پہلی ملاقات تھی اور آپ کو مٹھائی کھلانے کی دوبارہ دعوت دے ڈالی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ آپ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھ سے بات کرتے وقت ہوش میں رہا کرو شازیہ غرائی۔ جو دیکھا بتا دیا۔ میری نظر بڑی تیز ہے، خدا نے چاہا تو آپ ان قریب دلہن بننے والی ہیں۔ خدا کی قسم تمہیں پیٹ ڈالوں گی، مجھے اس قسم کی گفتگو قطعی پسند نہیں۔ میں تو جا رہی ہوں خالہ کے گھر، ماں سے کہہ دینا خالہ کے ساتھ رات کو آ جاؤں گی، میرا اب یہاں دم گھٹنے لگا ہے۔ خدا کی پناہ ہر کوئی مجھے ہی کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ ارے سنو، اس وقت خالہ کے ہاں مت جاؤ، شاید رات کو تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی قتل نہیں کیا، ایک لڑکے کو پیٹا ہے، خود سنبھال لینا۔ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ اتنا کہہ کر رابعہ نکل بھاگی۔ وہ گوال منڈی سے بھائی گیٹ آئی جہاں اس کی خالہ کا گھر تھا، جو تقریباً 1 کلومیٹر کے لگ بھگ تھا۔ بشیرہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بشیرہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی، جس کی پونے 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی، جس کی گود میں ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ ارے راستہ بھول گئی رابعہ، یہ تو سسرال سے کب آئی؟ آج صبح ہی آئی تھی، اماں پڑوس میں گئی ہیں اور خالد کو ملازمت مل گئی، اس لیے رات 7:30 بجے لوٹے تھے۔ تو سنا، پھڈے ختم ہوئے یا یوں ہی چل رہے ہیں؟ میری بات چھوڑ، یہ بتا کہ اب تو میرے اندازے کے مطابق 15 کی ہوئی ہے، پونے 2 سال پہلے تیری شادی ہوئی، آخر تیرے ماں باپ کو اتنی جلدی کیا تھی کہ تیری کچی عمر میں شادی کر دی؟ یہ ایک روز کی بات نہیں بتائی جا سکتی۔ بشیرہ مسکرائی۔ ایک تو دوست، دوسری خالہ ذات، لعنت ہے تم پر، تو بتائے گی تو کسی کو نہیں۔ پاگل کتے نے کال دیا تو شاید کسی کو بتا دوں۔ مجھ پر جن آ گیا تھا، بشیرہ سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ رابعہ چونکی۔ ارے میں نے ڈونگ رچایا تھا، میری ایک سہیلی نے مجھے پٹی پڑھائی کہ جلدی شادی کرنا ہے تو خود ایکٹنگ کر، اور یوں کر کے جیسے تمہیں دورے پڑتے ہیں۔ تم پر کسی جن پوت پریت کا سایہ ہے، منگنی تو تیری ہو چکی ہے، لہٰذا تجھے گھر والے جلدی فارغ کر دیں گے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ گھر والے گھبرائے، سیانے بلوائے گئے، دھم کروائے گئے، اور ایک دن ایک سیانے کرنی والے نے کہا کہ بچی کی شادی کر دی جائے، کیونکہ بھوت صاحب کنواری لڑکی پر عاشق ہوتے ہیں، جیسے ہی اس کی شادی ہو گئی بھوت صاحب بھاگ جائیں گے۔ لہٰذا میرے گھر والوں نے ڈرتے ہوئے بات کو باہر نہ نکالا اور لڑکی والوں پر زور ڈالا شادی کے دن مکثر کیے جائیں، اور تمہاری شادی ہو گئی۔ رابعہ نے آدھی بات کو مکمل کیا۔ لیکن اب بتانا کسی کو نہ۔ بشیرہ ہنس کر بولی۔ میں واپس آ رہی ہوں، خالہ کو میرا سلام کہنا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ آئی کس کام سے تھی؟ میرا دماغ خراب تھا، بڑی افلاطون بنتی ہوں، لیکن جینے کا ڈھنگ نہ آیا۔ رابعہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ بات کیا ہوئی؟ اب میری بات تیری سمجھ میں نہ آئے گی۔ کون سی بات بشیرہ کی سمجھ میں نہ آئے گی رابعہ؟ اس کی خالہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ سلام عرض کرتی ہوں خالہ، جیتی رہو، بڑے دن کے بعد آئی، کیا کھاؤ پیو گی؟ کھانے پینے کے لیے گھر بڑا پڑا ہے، میں تو بشیرہ کا گھنگلو دیکھنے چلی آئی، ماشاءاللہ کس قدر پیارا اس کا بچہ ہے، اللہ بری نظر سے بچائے، ہر دیکھنے والا اسے پیار کرتا ہے۔ بشیرہ بول پڑی اور رابعہ مسکرائی اور خالہ بول پڑی۔ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ ہر طرف چراغاہ ہی چراغاہ ہے، شریر کہیں کی۔ تو بیٹھ، میں تیرے لیے شربت بنا کر لاتی ہوں۔ اور پھر رابعہ نے شربت پیا، بشیرہ کے کان میں سرگوشی کی۔ آج سے تو میری استاد۔ اور بشیرہ شرمائی اور سرگوشیانہ انداز میں بولی، نسخہ کیسا تھا؟ شاندار، چلتی ہوں، اور یہ بھول گئی کہ تو نے کون سے تیر مارے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ گمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح گھر سے نکلی۔ ویگن میں بیٹھتے ہی وہ سوچے جا رہی تھی کہ یہ بشیرہ نمبر 1 ہیروئن نکلی۔ کیا شاندار پینترا مارا تھا اس نے، صرف 15 سال کی کچی عمر میں شادی کروا ڈالی اور ایک بچے کی ماں بن گئی۔ چہرے مہرے سے کس قدر معصوم لگتی ہے، لیکن ہے کس قدر خبیث۔ ادبا دیکھوں گی اسے بھی سالی مکرو فریب سے شادی کرتی ہے میری باجی، اور میں 24 اور 21 کے پٹے میں آ گئی، اور کوئی الو کا پٹا پوچھتا تک نہیں کہ اسے رابعہ کیا چاہتی ہو، اور وہ انہی خیالات میں گوالڈر گھر تک پہنچ گئی۔ ابرار حسین سا کے گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ شازیہ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ ابرار حسین کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑے تھے، اور خاجرہ بیگم کچھ دیر پہلے اپنا سر پیٹ کر فارغ ہو چکی تھی اور اب سہمی کھڑی شوہر کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ کرو رابعہ کے باپو، کچھ کرو، کسی سیانے کو بلواؤ، جوان بیٹی ہے، ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، کسی کی نظر لگ گئی سے۔ ہائے میری رابعہ، میرا کہا سنا معاف کر دینا، خاموش رہو، کچھ سوچنے دو۔ ابرار حسین جو بہت زیادہ پریشان تھا بیوی کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ ہوا یوں تھا کہ صبح مؤذن کی صدا پر دونوں بہنیں حسب معمول نماز کے لیے اٹھی۔ دونوں ایک ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ رابعہ کچھ دنوں سے کوئی وظیفہ کر رہی تھی، دیکھا جائے تو صرف وہ درود شریف کا ورد تھا۔ اس نے کہیں پڑھا کہ جو اس کے رسول پر رحمت بھیجے گا اللہ اس پر 11 بات رحمت بھیجے گا، اور رابعہ تو یہ ورد کر رہی تھی۔
لیکن یہ بات گھر کے کسی فرد کے علم میں نہیں تھی کہ وہ نماز کے بعد کیا پڑھتی ہے۔ حسب معمول نماز کے بعد وہ درود شریف کا ورد کرنے بیٹھی۔ شازیہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ابرار حسین شاہ مسجد میں چلے گئے اور شازیہ جب چائے بنا کر کچن سے واپس آئی تو صحن میں جائے نماز پر رابعہ کو بڑا بے تکا لیٹے دیکھا۔ وہ چت پڑی ہوئی تھی۔ شازیہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا۔ وہ چیخ مار کر بہن کی طرف بڑھی جس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور آنکھیں چڑی ہوئی تھی۔ حاجرہ بیگم بیٹی کی چیخ سن کر بیدار ہوئی۔ وہ کچھ دیر سے اٹھنے کی عادی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ آنکھیں ملتی قریب چلی آئی۔ شازیہ نے جلدی سے بہن کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے دوسرے حصوں کو دیکھا کہ کہیں کسی زہریلی شے نے کاٹ نہ کھایا ہو، لیکن ایسی کوئی بظاہر علامت نظر نہ آئی۔ ایسے رابعہ اٹھو، کیا ہوا؟ شازیہ رونے سے انداز میں بولی۔ چھوڑ دو، میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو۔ رابعہ کے منہ سے دو جملے نکلے۔ اس نے زور زور سے ہاتھ پاؤں چلائے جیسے کسی نے پکڑ رکھا ہو۔ خود ہی بلاتی ہو اور اب کہتی ہو چھوڑ دو، بہت دور سے چل کر آیا ہوں۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی جو رابعہ کے منہ سے نکلی تھی اور ماں بیٹی کو جیسے غش آ گیا ہو۔ دونوں سکتے کے عالم میں رابعہ کو دیکھ رہی تھی اور غریب رابعہ بری طرح ہاتھ پاؤں مارے جا رہی تھی اور منہ سے بے خنگم سی آوازیں نکالے جا رہی تھی، پھر ایک دم جیسے ساکت ہو گئی۔ چلو اٹھو اور اپنی چارپائی پر چلو۔ مردانہ آواز پھر ابھری۔ رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے قریب سکتے کی کیفیت میں ماں بہن کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سیدھی کمرے میں جا کر چارپائی پر چت لیٹ گئی۔ اسی لمحے مسجد سے ابرار حسین لوٹ آئے تھے۔ حاجرہ بیگم نے سینہ پیٹ پیٹ کر شوہر کو بتایا کہ گھر میں کون سی قیامت آ گئی۔ شازیہ اندر بہن کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ارے رابعہ ہوش کرو، میں ہوں شازیہ، دفع ہو جاؤ، باہر نکل جاؤ۔ رابعہ کے منہ سے مردانہ غراہٹ نکلی اور شازیہ کامتے وجود کے ساتھ باہر آئی۔ اب گھر کے تینوں افراد پریشان کن نظروں سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ رابعہ کے باپو، کچھ کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ ویسے میں خود ایسے کسی عمل کرنے والے سیانے کو نہیں جانتا۔ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہوں، شاید وہ کسی کا اتا پتہ بتا سکیں، لیکن محلے میں کسی کو کانوکار خبر نہ ہو۔ بیٹی کا معاملہ ہے، کون رشتہ دے گا اسے؟ ابرار حسین بڑبڑاتے باہر نکل گئے۔ تب حاجرہ بیگم نے شازیہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے۔ اچانک رابعہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے میں بہن کو کھڑے پا کر سرسری لہجے میں بولی، باجی میں نماز پڑھ رہی تھی، اندر چارپائی پر کیسے آئی؟ او رابعہ میری بہن۔ شازیہ ایک دم اسے لپٹ گئی۔ تجھے کیا ہوا؟ ماں بھی پریشان کھڑی ہے۔ رابعہ بولی، کچھ نہیں، ماں رابعہ کے لیے چائے لاؤ۔ لیکن ہوا کیا؟ مجھے ہوا کیا تھا، لیکن کیا بولو۔ باجی خاموش کیوں ہو؟ تم صحن میں میرے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، میں نماز کے بعد کچن میں چلی گئی اور جب چائے کا کپ لیے باہر لوٹی تو تم جائے نماز پر لیٹی ہوئی تھی۔ تمہیں میں نے آوازیں دی اور پھر تم اٹھ کر اندر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی اور ہم لوگ پریشان تھے کہ تمہیں کیا ہوا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میری اس حرکت سے آپ سب یوں پریشان ہو گئی ہوں۔ یہ باپو مسجد سے لوٹے کیا؟ بس آتے ہی ہوں گے۔ ادھر حاجرہ بیگم رابعہ کے لیے چائے لے آئی۔ تب رابعہ نے خود پریشان نظروں سے پہلے ماں کی طرف پھر شازیہ کی طرف دیکھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے بولی، گھر میں کوئی اہم واقعہ ہوا ہے اور آپ لوگ مجھے بتاتے نہیں۔ تمہیں کچھ یاد نہیں شازیہ؟ تم لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں۔ یہ کپ لو، پہلے میں وضو کروں۔ اتنا کہہ کر وہ صحن میں لگے سرکاری نل کے قریب بیٹھ گئی اور ماں بیٹی دونوں پھر سے پریشان ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی، دونوں خاموش تھی اور رابعہ کو دیکھے جا رہی تھی جس نے وضو کیا اور چائے کا کپ لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ ماں تم کچن سنبھالو، سب ٹھیک ہے، شازیہ نے حاجرہ بیگم کو تسلی دی اور خود اندر کمرے میں ہو گئی۔ یہ دونوں کا مشترکہ کمرہ تھا۔ سنگل بیڈ کے قریب رابعہ کی چارپائی تھی، لیکن وہ چارپائی پر نہیں، صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ شازیہ نے چارپائی اٹھا کر باہر برآمدے میں کھڑی کی اور خود رابعہ کے سامنے آ بیٹھی۔ بتاؤ باجی، مجھے کیا ہوا تھا؟ اور تب شازیہ نے اسے آنکھوں دیکھا اور کالو سنا حال بنایا۔ اف میرے خدا، لیکن مجھے تو کچھ علم نہیں، رابعہ بولی اور شازیہ نے دیکھا کہ رابعہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور وہ پریشان نظروں سے بہن کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ یاد آیا؟ شازیہ کی سرگوشی ابھری۔ رابعہ نے کپ رکھ کر آنکھیں بند کی اور اب گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ شازیہ نے دیکھا کہ رابعہ کا سانس ہموار نہیں، یہ کوئی ایسی سانس نہیں لیتی تھی۔ اچانک ایک تیز ترین جھٹکے سے رابعہ نے آنکھیں کھولی، سرخ سو آنکھیں، انگارہ ہوتی ہوئی آنکھیں۔ باہر دیکھو کون آیا، اسے دروازے تک روکنا۔ اچانک رابعہ مردانہ آواز میں بولی اور شازیہ تیزی سے اٹھ کر باہر آئی۔ اس کے باپو مولوی کرامت علی کے ساتھ صحن میں کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ آپ مولوی صاحب ادھر دروازے تک آ جائے، کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، شازیہ بولی۔ کیا پھر؟ حاجرہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ شازیہ نے ان کی طرف تیز نظروں سے دیکھا اور حاجرہ بیگم نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ شازیہ مولوی کرامت کو دروازے تک لے چلی۔ اس نے دیکھا کہ رابعہ آلتی پالتی مارے صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے غضبناک انداز میں مولوی کی طرف دیکھا اور اپنی گونجدار مردانہ آواز میں بولی،
قابل احترام انسان ہو، لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرتے ہو، تعلیم و تدریس کا کام کرتے ہو، لیکن گھر میں تمہارا کردار ایک لعنتی انسان جیسا ہے۔ اپنی بیوی کے کردار پر شک کرتے ہو، بہانے سے اسے مارتے ہو۔ تمہاری عمر 50 کے قریب ہے اور بیوی گاؤں سے بیاہ کر لائے، 27 سال کی، 2 بچے پیدا کیے، لیکن اپنے اندر سے شک کو نہ نکال سکے۔ اپنا کردار درست کرو، خانہ خراب، ورنہ بہت طرح پیش آؤں گا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور مولوی کرامت لڑکھڑا کر دروازے سے ہٹ گیا۔ رابعہ کی مردانہ آواز کیونکہ باہر تک آ رہی تھی، اس لیے ابرار حسین کو اسے کوئی سوال نہ کرنا پڑا، اور وہ غریب جو ابرار حسین کے کہنے پر منت سماجت کرنے پر چلا آیا، اب اس گھر سے بے لباس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ اسے کہا گیا تھا حرف بحرف درست تھا، اور یہ بات علاقے کے کسی فرد کو معلوم نہ تھی۔ وہ غریب اپنی عزت لٹا کر خاموشی سے لوٹ گیا۔ خواجہ بیگم نے کامتی نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا جو پریشان بت بنا کھڑا تھا۔ البتہ شازیہ نے کسی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ جو مصیبت آن پڑی ہے اس کا مقابلہ ہمت اور قوت ارادی سے کرنا پڑے گا، لہٰذا اس نے ماں سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اور باپو ہمیں کوئی بہت ہی سیانہ آدمی چاہیے، باقی میں رابعہ کو خود سنبھال لوں گی، اور ماں تم کچن سنبھالو، باپو کا ناشتہ بناؤ، میں اندر رابعہ کے پاس ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رابعہ بڑے آرام سے بیٹھی چائے پی رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ تنا ہوا تھا اور وہ چائے پی رہی تھی۔ وہ اب شازیہ کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ میرا خیال ہے مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ تم کیا محسوس کرتی ہو؟ شازیہ اسے نارمل دیکھ کر جلدی سے بولی۔ کچھ عجیب تھا، اچانک میرا وجود تن جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے میرے وجود کے اندر کوئی شے داخل ہو گئی ہو، اور مجھے اپنی آنکھیں چڑھتی محسوس ہوتی ہیں، اور وجود میں بے پناہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر پتہ نہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں یا پھر اپنی یادداشت کھو بیٹھتی ہوں۔ تم کون سا وظیفہ کر رہی تھی؟ پتہ نہیں کون سا کر رہی تھی، سب بھول گئی ہوں۔ باجی مجھے کیا ہو گیا ہے؟ گھبراؤ مت، تمہیں کسی بڑے عامل کو دکھائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا میں کسی کے زیر سایہ ہوں؟ رابعہ کی آواز میں اس بار لرزش تھی، اور یہ بات شازیہ نے محسوس کی کہ رابعہ خوف زدہ ہے۔ کیا تم نروس ہو؟ میرا خیال ہے کہ مجھے نروس ہونا چاہیے۔ کچھ دیر پہلے مولوی کرامت علی تمہیں دیکھنے آئے تھے، لیکن تم نے انہیں اندر نہ آنے دیا اور کچھ ایسی باتیں کی کہ وہ غریب سر جھکا کر واپس لوٹا۔ کیا میں نے باتیں درست کی تھی؟ ہاں، تم مردانہ آواز میں بولتی ہو، شاید تم نے کچھ درست کہا تھا کہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ یہ کیا گھپلا ہو گیا باجی؟ ہم سب تو بڑے پریشان ہیں، ماں کافی بار اپنا سینہ پیٹ چکی ہے، اسے منع کرو، کیوں اذیت دیتی ہے اپنے آپ کو، اور آپ بھی بابو کو تسلی دے کہ کیسے کاموں میں داخل ہوئے، ایسے یہ کام رب کا نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں میں کس کے زیر اثر ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، شاید وہ شے مجھے نظر آئے، لیکن باجی میں خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ یہ بیٹھے بٹھائے کیا آفت آ گئی؟ میں نے پوچھا تھا کہ تم وظیفہ کون سا کر رہی تھی؟ ذہن پر زور ڈال کر بھی سوچا، لیکن یاد نہیں آ رہا۔ ہاں، میں نماز کے بعد کچھ پڑھا کرتی تھی، اور کیوں پڑھا کرتی تھی سب ذہن سے نکل گیا۔ کوئی بات نہیں، دیکھو دن چڑھ گیا، تم اپنے آپ کو نارمل رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ کسی سیانے عامل کو بلوا بھیجو۔ باپو سے کہا ہے ماں نے، وہ کچھ کریں گے، فکر مت کرو اور دل چھوٹا مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ بنواتی ہوں اور دونوں ایک ساتھ ناشتہ کریں گے۔ شازیہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ وہ سیدھی کچن میں آئی تھی جہاں باپو بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، لیکن ناشتہ کم اور سوچ زیادہ رہا تھا، اور خواجہ بیگم روٹیاں پکا رہی تھی۔ دونوں نے چونکا شازیہ کی طرف دیکھا۔ وہ اب نارمل ہے، میرے ساتھ ناشتہ کرے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کسی شے کے زیر اثر ہے، بڑی نروس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، دراصل وہ کچھ پڑھا کرتی تھی، کوئی وظیفہ وغیرہ، اور میرا خیال ہے کہ کچھ اس سے گڑبڑ ہوئی، لیکن اللہ بہتر کرے گا۔ ماں تم ہم دونوں کا ناشتہ تیار کرو۔ بیٹھ جا بیٹی، میں تیار کر دیتی ہوں، لے کر جانا۔ حاجرہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی، شاید کچھ دیر پہلے روتی رہی تھی۔ دوسری طرف رابعہ چھت کی طرف منہ اٹھائے خدا سے گڑ گڑا رہی تھی۔ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دینا، گھر والوں کو اذیت سے دوچار کر دیا ہے میں نے، نالائق بیٹی ہوں، میری باجی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بھیج تاکہ میری بھاری آئے، عمریں بھی تو ہماری دیکھ کتنی ہو گئی ہیں۔ اتنی کہہ کر وہ مسکرائی، دروازے کو آنکھ مار کر بولی، تو بھی کیا یاد کرے کہ باجی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھا کرتی تھی، اب سب بھول جائے گی، اور آپا سبڑا، اس کی تو جان نکل جائے گی۔ میں پورے محلے کی کمزوریوں سے واقف ہوں، سب کو نچا کر رکھ دوں گی۔ لو بھی ناشتہ آیا۔ شازیہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، بھوک تو لگی ہے باجی؟ رابعہ بولی، اور شازیہ نے بڑے غور سے رابعہ کی طرف دیکھا، اور رابعہ سوچنے لگی کہ اسکول میں کی ہوئی مردانہ آواز کی پریکٹس آج کام آئی۔ اسکول ڈراموں میں وہ ہمیشہ مردانہ کردار ادا کرتی اور کمال مہارت سے آواز بول لیتی۔ دونوں ایک ساتھ ناشتہ کر رہی تھی، اور رابعہ سوچ رہی تھی کہ اس محلے میں سلمہ اس کی خوبی سے واقف تھی کہ وہ مردانہ آواز میں بول لیتی ہے، اگر اس نے بانڈا پھوڑا تو کیا ہوگا۔
کیونکہ اس مردانہ آواز نے سب کو یقین دلایا کہ میں آسیب زدہ ہوں، مجھ پر کسی شے کا سایہ ہے۔ ناشتہ کرتے کرتے اس نے اپنا ہاتھ روکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ اس نے پھر ناشتہ کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ مسلسل سلمہ کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اسے راستہ بنائے یا اسے بھی خوفزدہ کرے اور دیکھے کہ وہ کس حد تک پریشان ہوتی ہے۔ وہ ناشتے کے دوران اس کی کمزوری کو تلاش کرتی رہی۔ اسکول زمانے میں ہر لڑکی کی کچھ نہ کچھ کمزوری اس نے پکڑی تھی، لیکن سلمہ کی اسے کوئی کمزوری یاد نہ رہی تھی۔ تم سوچ زیادہ رہی ہو اور ناشتہ کم کر رہی ہو، شازیہ نے اسے ٹوکا، اور رابعہ پھیکی سے انداز میں مسکرائی اور بولی، بات ہی سوچنے والی ہے، ماں اور باپو کو کس قدر اذیت ملی ہوگی، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، تم ناشتہ کرو، پیٹ بھر کر کرو، شازیہ نے اسے کہا۔ ادھر ابرار حسین اپنی دکان پر چلا گیا، لیکن پریشان سا۔ اس نے اپنے ساتھ والے دکاندار جو 5 وقت کا نمازی تھا، گھر کا معاملہ سامنے رکھا اور اسے کہا کہ کسی سیالی کا اتا پتہ معلوم کرو، جوان بیٹی ہے، بات پھیل گئی تو برا ہوگا، آخر اس کی شادی کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں لڑکا دے کر فوراً اس کی شادی کرو، اپنی بلا اس کے سر ڈالو، پھر وہ جانے اور اس کا کام۔ نہیں یوسف میاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی بیٹی کو تندرست کرنے کے بعد اس کی شادی کروں گا۔ لوگوں کو جب صورتحال کا علم ہوگا تو مجھے خود غرض کہیں گے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، بہرکیف میں اتا پتا کرتا ہوں، شاید کوئی مل جائے۔ اور یوں اپنا ذہنی بوجھ اس نے یوسف میاں پہ ڈالا اور کسی حد تک مطمئن ہوا، لیکن دھیان گھر کی طرف تھا۔ ادھر رابعہ نے صبح کی نماز کے بعد بقیہ نمازیں بھی شروع کی، کیونکہ وہ صرف بہن کے ساتھ صرف صبح کی نماز پڑھا کرتی۔ آپا سغرا نے آ کر خواجہ کو بتایا کہ اس کے بیٹے نذر حسین نے درخواست واپس لی، اور اتنا بتا کر وہ رفو چکر ہو گئی۔ اس نے رابعہ کا سامنا نہیں کیا اور یہ خبر شازیہ نے رابعہ کو سنائی تھی۔ ڈر گئی سالی، رابعہ اپنے محسوس انداز میں بولی، اب تم محلے میں آیا جایا نہ کرو۔ کیوں؟ ٹھیک نہیں ہے، میں بند ہو کر نہیں بیٹھ سکتی، ٹی بی ہو جائے گی مجھے۔ اور پھر وہ دوپہر کا کھانا کھا کر گھر سے نکل گئی۔ ادھر وہ گئی، ادھر دروازے پر دستک ہوئی۔ خاجرہ بیگم نے دروازے تک پہنچی اور سامنے اشر مٹھائی کا ڈبہ لیے کھڑا تھا۔ آؤ بیٹے اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ میں نے شازیہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے نوکری ملی تو انہیں مٹھائی کھلاؤں گا، تو تمہیں نوکری مل گئی؟ صرف اس لیے مل گئی کہ صبح کی نماز میں شازیہ نے میرے لیے دعا مانگی تھی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، تم ادھر صحن میں ٹھہرو، میں اسے اطلاع کر دوں۔ خارجہ بیگم پریشان ہوئی کیونکہ ان کے گھر محلے کا کوئی جوان لڑکا آتا جاتا نہیں تھا۔ اشر ٹہرا اور خارجہ بیگم جلدی واپس لوٹ آئے۔ آؤ بیٹے، تم سامنے کمرے میں چلے جاؤ، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ اور اشر مٹھائی کا ڈبہ لیے کمرے میں چلا آیا۔ شازیہ نے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ تشریف لکھیے اور نوکری کی مبارک۔ ماں جی کہہ رہی تھی کہ آپ کو ملازمت مل گئی۔ سب آپ کی صبح کی نماز کا اثر تھا کہ 11 امیدواروں میں سے مجھے سلیکٹ کیا گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، پھر اس نے مٹھائی کا ڈبہ شازیہ کو تھمایا جس کا وزن 2 کلو تھا۔ اتنی ساری مٹھائی کیا کروں گی میں؟ شازیہ حیرت سے بولی۔ یہ آپ کی ہوئی جس طرح چاہیں برتاؤ کریں۔ کیا اس مٹھائی کا آپی رضیہ کو علم ہے؟ سیدھا رہا ہوں، گھر جاؤں گا تو بتا دوں گا۔ ان کے لیے مٹھائی کیوں نہ لی؟ وہ سلمہ نے پارٹی مانگی تھی، پتہ نہیں اب اس نے کس قسم کی پارٹی لینا ہے۔ اشر مسکرایا، پھر بولا، میرا آنا آپ لوگوں کو برا تو نہیں لگتا؟ ہمیں تو برا نہیں لگتا، البتہ گلی والے باتیں بنا سکتے ہیں۔ سوری۔ وہ اٹھنے لگا۔ ماں چائے بنا رہی ہے، اب مت جانا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ اگر آپ پسند کریں تو اپنے گھر والوں کو آپ کے ہاں بھیجوں؟ جی؟ میں سمجھی نہیں۔ شازیہ شاید زندگی میں پہلی بار خونک ہوئی تھی اور ایک واضح اشارہ پا کر اس کے ہاتھ گم ہوئے۔ وہ گھبرائی گلنار ہوئی تھی اور آنکھوں میں خیال آلود تاثر ابھر آیا تھا۔ میرا مطلب، اشر نے کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ روب و حسن کے سامنے حوصلہ ہار گیا۔ ہاں، آپ کا کیا مطلب تھا؟ حسن اسے شبہ دے گیا اور خود فریب نظریں بچا گیا۔ اشر اسے دیکھے جا رہا تھا اور وہ نظریں نیچے کیے فرش کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں پہلی نظر کا شکار ہوا ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہڑبڑائی اور سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اسے کسی ایسی سچویشن سے واسطہ پڑ جائے گا، لہٰذا اس کا یوں گھبرانا قدرتی امر تھا۔ آپ کی سادگی میں ایک وفا ہے، ایک وجاہت اور روب ہے۔ ختم کیجئے، میں ہر روز آئینہ دیکھتی ہوں۔ وہ گھبرا کر بولی۔ کیا آئینہ آپ کو کچھ نہیں بتاتا؟ آپ نے مجھے پریشان کیا، میرا کچھ کہنا برا لگا؟ پتہ نہیں، پہلے کبھی ایسی باتیں کسی نے نہ کی۔ وہ شرمائی، وہ اسی لیے۔ خواجہ بیگم ٹرے میں 2 کپ چائے لے کر آئی۔ ماں یہ مٹھائی لے جاؤ، اشر صاحب لائے ہیں، وہ تو ڈھیر ساری ہے۔ خواجہ بیگم زبردستی مسکرائی اور ڈبہ لے کر واپس چلی گئی۔ چائے لیجئے، شازیہ جیسے گنگنا اٹھی ہو۔ شکریہ۔ اشر نے چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔